अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बड़ी बात में खुश आमदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके मच में हज़ारा कारकुनों की टारगेट किलिंग के बाद कोयटा से शुरू होने वाला एहतजाजी धरना अब मुल्क भर में फैल चुका है। शुरका का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म के आने तक मकतूलीन की तदफीन नहीं की जाएगी। वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से तदफीन के मामले को वज़ीर आज़म की आमद से मशरूत ना करने की तमाम अपीलें गैर मौसर साबित हुई हैं। बल्कि अब ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अगर हुकूमत एहतजाजी धरने के मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो इस्लामाबाद की जानिब भी आया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वज़ीर आज़म को कोयटा जाने में रुकावट क्या है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब अपोजिशन के बड़े रहनुमा मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी आज कोयटा पहुंच गए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा धरती है जहां हमारे शहीदों को भी एहतजाज करना पड़ता है, जहां लाश को भी एहतजाज करना पड़ता है। हम ऐसे पाकिस्तान में जी रहे हैं जहां सब कुछ महंगा हो चुका है। गैस महंगी, बिजली महंगी, खाना पीने के अशिया महंगा, लेकिन हमारा आवाम का खून सस्ता है। पूरा रियासत से मुतालबा करते हैं कि आपने कहा था कि हम नेशनल एक्शन प्लान का अमल दरामद करेंगे और दहशतगर्दी का कमर तोड़वाएंगे। हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि बाहर से जी बिल्कुल साजिशी ममालिक है, उनका बैकिंग हो सकता है, लेकिन हमारा रियासत का नाकामी है कि अगर बहरून मुल्क का साजिश कामयाब हो के हमारे मासूम शहरियों को कत्ल करवा रहे हैं। मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतज़र हैं। आप अपने क्या ये इनकी जो तकालीफ हैं, इनकी जो लाशें हैं, उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी है? और फिर आप ये कहते हैं कि इस पर सियासत न की जाए। हम बिल्कुल इस पर सियासत नहीं करते, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी नाकामी और आपकी बेहिसी को आप सियासत कहकर टाल देंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। गुड, ये हम होने नहीं देंगे। आपको यहाँ आना पड़ेगा, इनके सरों पर हाथ रखना पड़ेगा, ताकि ये जो 5-6 दिन से खुले आसमान के नीचे मनफी दर्जा हरारत में सुना रात को यहाँ पर -8 हो जाता है, उसमें अगर ये अपनी लाशें सामने रख के बैठे हैं, ये आपसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे। ये आपसे ये नहीं कह रहे कि हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ दे दो। वो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आओ हमसे बात करो, हमारे सर पे हाथ रखो, ताकि हम अपनी लाशें दफनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल के हमराह थे, जिन्होंने ये गिला भी किया कि वो 3 दिन पहले कोयटा आना चाहते थे, लेकिन उन्हें सूबाई हुकूमत ने इजाजत नहीं दी। मैं असल में परसों पहले आना चाहता था, परसों का बनाया था प्रोग्राम कि कल जो गुजर गया उस दिन मैं आऊँ, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान से वो इजाज़त नहीं मिली इधर आने की। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं के बयानात पर तनकीद हो रही है। इल्जाम आयद किया जा रहा है कि मामले पर सियासत की जा रही है, लेकिन खुद इमरान खान माजी में जब अपोजिशन में थे तो ऐसे ही बयानात दिया करते थे। इस वक्त वो हुकूमत में है लेकिन कोयटा नहीं जा रहे। क्या इसके पीछे सिक्योरिटी खदशात हैं या कोई और मामला है? यह अहम सवाल है जो हर किसी की जुबान पर है। एक और अहम मामला भी है कि अफगानिस्तान की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा गया है कि हलाक होने वाले 11 कारकुनों में 7 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और इनमें से 3 के लवाहिकीन की जानिब से मैयतें हुकूमत अफगानिस्तान को देने की अपील की गई है। इस वक्त कोयटा में क्या सूरत हाल है, जहां मगरबी बाईपास पर 5 दिन से शदीद सर्दी में धरना जारी है? जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा अयूब तरीन से। अयूब, आप इस वक्त भी धरने के मकाम पर मौजूद हैं, बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या अपोजिशन रहनुमाओं के दौरे के बाद कोई बर्फ पिघली है या अभी भी वज़ीर आज़म इमरान खान ही की आमद का मुतालबा है सबसे बड़ा?
جی بالکل، اب سے تھوڑی دیر قبل اپوزیشن کے جو قائدین ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہے اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ، وہ یہاں تشریف لائی تھی. اس سے قبل مولانا غفور حیدری صاحب بھی یہاں پہ موجود تھے. انہوں نے تقاریر بھی کی جس میں انہوں نے حکومت پر تنقید بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ یہاں آج پاکستان میں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لوگ مجبوراً اپنے لاشوں کو دفنانے کی بجائے سڑکوں پہ احتجاج کے لیے رکھ رہے. اور انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان کو، وزیر اعظم صاحب کو یہاں آنا چاہیے. دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں ابھی بھی دھرنا جاری ہے، حالانکہ اس وقت -6 ٹمپریچر جا رہا ہے. یہاں جو مظاہرین ہیں ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب یہاں نہیں آئیں گے وہ یہاں احتجاج جاری رکھیں گے، اور احتجاج کے دوران ان کی جو میتیں ہیں، جو شہداء کی لاشیں ہیں، وہ بھی یہاں پڑے رہے گی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عمران خان یہاں نہیں آئیں گے وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، چاہے اس کے لیے وہ 5 مہینے یا 5 جتنا بھی عرصہ ہو وہ یہاں پہ بیٹھیں گے. کیونکہ اس وقت دھرنے میں ہم نے دیکھا کہ خواتین بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہے. اور جب مریم نواز صاحبہ نے اپنی تقریر کی اس کے بعد وہ جو لواحقین خواتین ہیں وہاں ان کے پاس گئی تو اس دوران کئی خواتین کو غشی آیا اور بہت سارے ایسی خواتین تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئی. اور مریم نواز صاحبہ نے ان خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ حزب اختلاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہاں آج ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، حکمرانوں کی، کہ وہ آ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے. جی ایوب، یہاں پر یہ بتائیے گا کہ کچھ اطلاعات تھیں کہ ان 11 شہداء میں سے کچھ افغان شہری بھی ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کتنی تعداد ہے ان شہداء میں سے افغان شہریوں کی؟ کیا ان کی ڈیڈ باڈیز کی حوالگی کے حوالے سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، آج کے اخبارات میں بھی یہ خبر آئی ہے کہ افغان حکومت نے کہا ہے کہ جو شہداء ہے اس میں 7 جو ڈیڈ باڈی ہے وہ افغان شہریوں کی ہے. اس میں جو یہاں کوئٹہ میں افغان کونسل جنرل ہے انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے حکومت بلوچستان سے کہ کم از کم جو 3 بھائی ہے، 3 رشتہ دار ہے، ان کی ڈیڈ باڈی افغانستان میں جو ان کے لواحقین ہیں انہوں نے اس کا مطالبہ کیا. اور آج بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی صدارت میں ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ افغانستان کی حکومت کا جو مطالبہ ہے وہ بھی زیر غور لایا گیا ہے تاکہ یہ جو لاشیں ہیں کہ اگر افغان حکومت اپنی لاشیں جو ہے وہ مانگ رہا ہے تو اس سلسلے میں بھی افغانستان کی حکومت سے رابطے کے لیے وزارت داخلہ حکومت پاکستان سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دوسری جانب یہاں جو لواحقین بیٹھے ہوئے یا دھرنے میں جو شرکا ہے ان کی طرف سے ابھی تک اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ جو لاشیں پڑی ہے 10 شہداء کی اس میں افغانستان کے لوگ ہیں یا پاکستان کے لوگ ہیں. لیکن حکومت بلوچستان کی جانب سے آج اعلیٰ سطح اجلاس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ افغان حکومت سے انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ افغانستان کی جو شہری ہے ان کی لاشیں ان کے حوالے کیا جائے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ایوب ترین، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. اسی معاملے پر مزید بات کریں گے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی، اور اسی پروگرام بڑی بات کے اینکر پرسن عادل شاہزیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیاقت شاہوانی صاحب، اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اگین وہی مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں جا رہے. اب آج اپوزیشن لیڈرز بھی پہنچ چکے وہاں پر، انہوں نے بھی یکجہتی کا اظہار کر لیا. عمران خان صاحب نہیں گئے، کب پہنچیں گے وہ؟ کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی نہیں، میرے ساتھ کوئی اطلاع نہیں ہے، میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. ابھی 1 گھنٹہ 1.5 قبل شبلی فراز صاحب کو میں نے دیکھا میڈیا پہ، وہ بتا رہے تھے کہ اس ہفتے میں پرائم منسٹر صاحب تشریف لائیں گے. اس سے زیادہ مجھے کوئی علم نہیں. تو یہ بتائیے گا کہ پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی کوئی ایکشن لیے ہیں، کوئی معطلیاں کی ہیں، لیکن اگین یہ ایکشنز بھی کانفیڈنس نہیں جیت پائے مظاہرین کا. تو وجہ کیا ہے؟ اپنی پروونشل گورنمنٹ پر اتنا اعتبار کیوں نہیں کیا جا رہا اور ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر سے ہی مطالبہ ہے کہ وہ آئیں؟ دیکھیں، پروونشل گورنمنٹ پہ اعتماد اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ 2.5 سالوں میں اس گورنمنٹ نے جو ہزارہ برادری پہ جو اٹیکس ہوا کرتے تھے پے در پے، اس عمل کو بند کیا. 2019 میں ایک آدھ انفارچونیٹ اس طرح واقعات ہوئے، 2020 میں ایک بھی واقعہ نہیں ہوا. اب جا کے یہ انفارچونیٹ ایک واقعہ جو ہے یہ سامنے آیا. ادروائز الحمدللہ ہمارے ہزارہ برادری خصوصاً اس گورنمنٹ میں وہ بڑے پرسکون رہے ہیں.
اور ان کے جو معمولات زندگی معطل ہو کے رہ گئے تھے گزشتہ ادوار میں، وہ بحال ہو گئے تھے. اور انہوں نے خود اعتراف کیا ہے بہت سارے ٹاک شوز میں میرے ساتھ جو ہے پینل پہ وہی درنائی سے جو ان کے لوائقین ہیں، کچھ جو اگریو پرسن ہے وہاں پہ دھرنا میں بیٹھے ہوئے، ان کو بھی ٹی وی ٹاک شوز میں لیا جاتا رہا. انہوں نے شکوے شکایت ضرور کیے، لیکن بہت ساروں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ اس گورنمنٹ میں ہزارہ برادری پہ جو اٹیکس ہے وہ سلسلہ آلموسٹ رک گیا تھا. اور یہ ایک بدقسمت ایک واقعہ سامنے آیا، اس کے بعد واپس وہ خوف محسوس کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. جو امن امان کی ذمہ داری ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ ہی کو صرف کرنا ہوگا. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے. اور ہم نے اپنے بھائی بہنوں کو سیکورٹی فراہم کی ہے، تحفظ فراہم کیا ہے، ان کے ویلفیئر کے لیے کام کیا ہے، آگے بھی کریں گے. اور جو ان کے مطالبات ہیں ہم سیٹ کرتے ہیں، اور مستقبل میں بہر صورت یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیاقت شاہوانی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. عادل، اب لیاقت شاہوانی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. اب کل تک تو ٹھیک ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں پر رسپانسبلٹی زائد ہو رہی تھی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب ساری توپوں کا رخ، ساری ذمہ داری صرف پرائم منسٹر پر ہی عائد ہوتی ہے؟ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں ڈیلے کی وجہ کیا ہے ان کے وزٹ کے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ لیاقت شاہوانی صاحب بھی مجھے آئی فیل سوری فور ہم کہ ان کو ایسی آکورڈ سچویشن اس وقت ڈیفینڈ کرنی پڑ رہی ہے کہ کوئی ریزن بھی نہیں ہے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر، مطلب وہ بیچارے 11 لاشوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس ارطغرل ڈراموں کے فنکاروں کے ساتھ ملنے کا ٹائم ہے، اپنے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز یوٹیوبرز ہیں ان کے ساتھ ملنے کا ٹائم ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں پاکستانی عوام کو. یہ جو پچھلے 2-3 دنوں میں خبریں تو وہ فلوٹ کر رہے ہیں، آج جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، کل سے منسٹرز لگے ہوئے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ نہیں گئے. کل ہم نے بلاول پہ تنقید کی، مریم نواز پہ تنقید کی. دیکھیں وہ جا کے ٹھیک ہے وہ تاخیر سے صحیح، لیکن جا کے وہ پہنچ گئے اور انہوں نے شو کیا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جام کمال صاحب دبئی میں تھے جب یہ واقعہ ہوا، ان پر بڑی تنقید ہوئی، لیکن وہ فوراً واپس پہنچے. پورا دن انہوں نے جا کے ان کے ساتھ گزارا. آج تک ابھی تک وہ اپیلیں کر رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے جو ہلاک شدگان ہیں ان کی تدفین کر دیں. تو پتہ نہیں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں پی ٹی آئی ویسے تو سیلف ڈسٹرکشن کے موڈ میں ہی ہے جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، لیکن یہ تو بالکل حد ہو گئی ہے. چلے آپ سے اکانومی نہیں سنبھل رہی، مہنگائی پہ آپ قابو نہیں پا سکتے، گورننس آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو آپ کے 2-3 گھنٹے لگیں گے. آپ پرائم منسٹر کے ہیلی کاپٹر میں جہاز میں بیٹھیں گے، وہاں اتر جائیں گے، اس سے ہوگا یہ کہ ان بیچاروں کی تدفین ہو جائے گی، ان کے لواحقین کو تھوڑا سا صبر مل جائے گا. تو پرائم منسٹر صاحب جو کر رہے ہیں اس سے ریفلیکٹ یہ ہو رہا ہے، اور یہ میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، بالکل بیلنس جرنلسٹ کی حیثیت سے مجھے جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے جو پرائم منسٹر صاحب اب کر رہے ہیں، ایک تو انہوں نے امتحان میں ڈال دی ہے. کوئی ترجمان آج پرائم منسٹر صاحب کے اس ایکٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کوئٹہ چلے جائیں. اور دا جوک اس کے ٹائم کر رہے کیا ہیں پرائم منسٹر؟ فنکاروں سے مل رہے ہیں، یوٹیوبر سے مل رہے ہیں، ان کی تصاویر جاری ہو رہی ہیں. تو آپ پیغام یہ دے رہے ہیں اور ہمیں یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ بالکل پرواہ نہیں ہے، اور شاید وہ ضد اور انا میں آ کے وہ کوئٹہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ پورا مطلب وہ مشکل میں ڈال رہے ہیں جام کمال صاحب کو بھی، لیاقت شاہوانی صاحب کو بھی، بلوچستان کی حکومت کو بھی، کیونکہ اس سے یہ بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ انہیں بلوچستان جیسے چھوٹے صوبے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. چاہے وہاں پہ بلوچ ہوں، چاہے وہ پشتون ہو، 70 سالوں میں ان کا گلہ یہی رہا ہے کہ مین سٹریم پاکستان جو ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ باقی سیاسی جماعتیں ہوں، انہیں کم تر سمجھتے ہیں، اور یہی ریفلیکٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب آج کل. ٹھیک ہے لیاقت شاہوانی صاحب، عادل شاہ زیب نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ اب تو اپوزیشن جماعتوں کے لیڈرز بھی پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کے جانے کی تاخیر کا جو معاملہ ہے اس پر آج وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ الزام لگایا ہے بلوچستان گورنمنٹ پر، یا یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ 3 دن پہلے آنا چاہتے تھے لیکن بلوچستان گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی تھی. وجہ کیا تھی اجازت نہ دینے کی؟ سیکیورٹی کنسرنز تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ یہ کس نے کہا؟ مراد علی شاہ صاحب نے آج خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ 3 دن پہلے آنا چاہتے تھے لیکن بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی. وہ مراد علی شاہ صاحب کو پتا ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے. میں صرف ایک وضاحت کرتا چلوں، عادل شاہ زیب بھائی نے ابھی جو کہا کہ 11 میتیں وہاں پر پڑی ہیں، 11 نہیں ہے 10 ہے.
जिस दिन ये वाकया पेश आया उस दिन मैंने ट्वीट किया, वो मौजूद है कि 10 अफराद। लियाकत शाहवानी साहब, एक मैयत भी अगर होगी तो इफेक्ट तो उतना ही होगा ना, मैयतों की तादाद गिन के तो आप डिफेंड नहीं कर सकते। मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, मैं तस्रीह कर रहा हूँ, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। एक मैयत बहुत दूर की बात है, किसी शख्स का नाजायज तौर पे नाक से खून भी बहता है, कोई उसको जख्मी करता है, वो भी अहमियत रखता है। मैं सिर्फ वो वजाहत कर रहा था कि 11 नहीं 10। अच्छा लियाकत शाहवानी साहब, इसमें ये भी एक नुक्ता है कि इनमें से गालिबन 7 के करीब अफगान शहरी हैं और अफगान हुकूमत की जानिब से उनकी डेड बॉडीज की हवालगी के लिए कोई खत लिखा गया है। इस हवाले से भी रोशनी डालिएगा कि क्या मामला है, ये क्या 7 हैं 3 हैं, किस हद तक खबरें दुरुस्त हैं? जी 7 हैं। अफगान गवर्नमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान को मरासला भिजवाया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो 10 मैयतें पड़ी हैं इनमें 7 जो है अफगान शहरियों के हैं, और उन 7 में 3 जो मैयतें हैं उनके वरसा जो हैं उन्होंने अफगानिस्तान में अफगान गवर्नमेंट को दरख्वास्त दी है कि वो 3 मैयतें अफगानिस्तान पहुंचाई जाएं और वो उनकी तदफीन अफगानिस्तान में करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी हम जायजा ले रहे हैं कि डिप्लोमेटिक जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत हम उनको कैसे असिस्ट कर सकते हैं। लिहाजा ये देखिए सूरत हाल वही बन रही है कि जो हम गुजारिशात कर रहे हैं, जो हाथ जोड़ रहे हैं, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तमाम मुतालबात हमने माने हैं। अब देखें अफगान गवर्नमेंट का एक मरासला सामने आ गया, अब वो भी अपने जो मैयतें हैं वो डिमांड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब जितने हमने रिक्वेस्ट किए हैं मजीद अच्छा, हम रिक्वेस्ट करते हैं। साहब, आपने डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स की बात की है और मुतालबात मानने की बात भी की है, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट खुद रिक्वेस्ट करे खान साहब से, उनसे कहे कि आए, क्योंकि उन्हीं के आने पर तो तदफीन होगी। देखिए मेरे ख्याल पहले हमारे जब वज़रा गए तो मुजाहिरीन की तरफ से एक डिमांड सामने आया कि वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने चाहते हैं। फिर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से शेख रशीद साहब और कासिम सूरी साहब तशरीफ लाए और फिर मुतालबा सामने आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए। फिर जुल्फी बुखारी और अली जैदी साहब भी गए, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब भी गए, हमारे वज़रा भी गए, ऑफिशियल्स भी गए। हज़ारा बिरादरी के अपने ही इलेक्टेड 2 MPAs जो कोलिशन पार्टनर है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, वो भी इंगेज रहे हैं, वो भी गुजारिशात कर रहे हैं, हम गुजारिश कर रहे हैं। वज़ीर आला साहब ने कल अपने मीडिया टॉक में भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब इधर आकर जो वो डायरेक्शन देंगे वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के देंगे। जिम्मेदारी तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट की होगी सिक्योरिटी की फराहमी की, वो हम नहीं करना है। हमने और मुजाहिरीन जो हमारे हज़ारा भाई बहन हैं, हमने साथ रहना है, हमने मिलके सूरत हाल को बेहतर करना है और सूरत हाल को समझना है। ये गुजारिश है हम तो कि भाई तदफीन आप कर लें। ठीक है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी जमानत दे रही है तमाम तर सिक्योरिटी की। आदिल, लियाकत शाहवानी साहब ने भी जिक्र किया है, बलूचिस्तान हुकूमत भी कह रही है सिक्योरिटी की जमानत हमारी है, वज़ीर आज़म आए। अब डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स भी हैं, बैनुल अक़वामी मामला भी है, मजीद डिले मजीद सुबकी का बायस बनेगा। देखिए, ये जो मामला है ना, इसको थोड़ा सा बलूचिस्तान के जो अपने मारूजी हालात हैं उसको भी समझना होगा। जो हज़ारा कम्युनिटी है या पश्तून है या बलोच हैं, वो अक्रॉस द बॉर्डर दोनों तरफ पे आबाद हैं, फैमिलीज़ हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास वहाँ की भी नेशनलिटी है, वो यहाँ की भी नेशनलिटी है। सो दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। चाहे ये 10 के 10 जो हैं वो अगर अफगान शहरी भी हैं, लेकिन वो इंसान तो है ना। क्या बिलावल अगर उनके पास गया या मरियम उनके पास गई तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि इनमें से पाकिस्तानी कितने हैं, इनमें से अफगान कितने हैं? वो इंसान तो हैं। और आपके पास यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में हज़ारा कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आबाद हैं, और ये एक इंसानियत का मामला बन गया है। अब ये मामला नहीं है कि ये पाकिस्तान से हैं या ये अफगानिस्तान से हैं। आज खान साहब को आईने में सामने खड़े होकर खुद से ये सवाल करना चाहिए कि 2013 का जो इमरान खान था वो कितना बदल चुका है वज़ीर आज़म बनकर। क्या पाकिस्तानी अवाम में आज भी वही इमरान खान की उतनी पजीराई बाकी है? क्योंकि वो बिल्कुल, मैंने जो पहली बात की है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में इस वक्त वो ऑपरेट कर रहे हैं, और उनके तर्जुमान भी आज डिफेंड करने की पोजीशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल शाह से, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद अपने आप से करना चाहिए। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका के मुतनाज़ इंतखाबात का बाज़ाब्ता नतीजा सामने आ गया है। डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडन की जीत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बिलाखिर एतराफ़ कर लिया गया कि 20 जनवरी को यानी आज से 2 हफ्ते बाद व्हाइट हाउस में उनका क़याम खत्म हो जाएगा, जब जो बाइडन नए अमेरिकी सदर का ऑफिस संभाल लेंगे। लेकिन इससे बड़ी खबर अमेरिकी दारुल हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से अमेरिकी ऐवाने नुमाइंदगान पर हमला था, जिसके हैरानकुन मनासिर पूरी दुनिया में देखे गए कि कैसे ट्रंप की हार रुकवाने के लिए सिक्योरिटी के बावजूद ट्रंप के हामी अमेरिकी कांग्रेस में जबरदस्ती दाखिल हुए, जहां झड़पों के दौरान कम से कम 4 हलाकतें हुई। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान को खौफ से छुपना पड़ा, जबकि मुश्तइल हुजूम कांग्रेस में हंगामा आराई करता रहा। इस वाक़े पर पूरी दुनिया से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। कहीं दुख का इजहार हुआ, कहीं हैरानी का कि जो मनाजिर दुनिया के दूसरे ममालिक में देखने को मिलते हैं, अब वो अमेरिका में देखे जा रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस हमले के बारे में पेश की इत्तलात थी। एक ट्विटर सारिफ ने 21 दिसंबर को इस खदशे का इजहार किया था कि 6 जनवरी को जब कांग्रेस इलेक्शन वोट के बाद बाज़ाब्ता तौर पर बाइडन की जीत का ऐलान करने वाली होगी, एंड उसी रोज ट्रंप के हामी वॉशिंगटन में जमा होंगे और वो कैपिटल हिल पर धावा बोल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई इंतजामात नहीं किए गए, जबकि खुद अमेरिकी सदर भी अपने हामियों को कांग्रेस की जानिब मार्च पर उकसाते रहे। And we fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help, we're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America. इसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा। वॉशिंगटन में कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिसके बाद कहीं हालात बेहतर हुए। ट्विटर और फेसबुक से ट्रंप के बयानात भी हटाए गए। ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट भी ब्लॉक किया। ऐसे मनाजिर अमेरिकी तारीख में शायद कम ही देखने को मिले, और इसीलिए अमेरिका में एक बड़े तबके ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो इस मुहासरे को फौरी खत्म करवाएं। I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege, to storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. The world's watching. Like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी मीडिया समेत अपनी पार्टी से भी तनकीद का सामना करना पड़ा और उनके मवाक़से का मुतालबा शुरू हुआ, जिसके बाद ट्रंप ने टेलीविजन पर आकर अपने हामियों से घरों को जाने की तलकीन की, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन नताइज को फ्रॉड भी करार दे दिया। I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel.
but go home and go home in peace. ٹرمپ کی جانب سے اس اعلان کے بعد ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے 20 جنوری کو اقتدار کی منتقلی کی حامی بھر لی، لیکن ساتھ ہی الیکشن نتائج پر اپنے تحفظات بھی سامنے رکھے کہ امریکی الیکشن کا تنازع ختم ہو چکا ہے یا پھر امریکی کانگریس پر حملے اور جو بائیڈن کی جیت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی اقتدار میں رہنے کے لیے کوئی اور حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی معاملے پر بات کریں گے بوسٹن یونیورسٹی کے پارٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو کچھ امریکہ میں ہوا، کانگریس میں ہوا، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ کیا امریکی صدر کی جانب سے امریکی جمہوریت پر حملہ یا پھر شکست کا آخری یہ شکست کی فرسٹریشن، آپ کیسے کوٹ کریں گے اس کو؟ یقیناً شکست کی آخری تو نہیں، ایک شکست کی ایک اور فرسٹریشن، لیکن حملے سے زیادہ میرے خیال میں امریکن جمہوریت پہ یہ حملہ صرف نہیں ہے، یہ امریکن جمہوریت کی جو اندرونی ٹوٹ ہے اس کا ایک مظہر، اس کی ایک نشانی ہے۔ ان اے وے یہ ٹریلر ہے اس توڑ کا جو اس وقت امریکن سیاست ہے، کہ ملک جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں ہمارے ملک میں بھی ڈویژنز ہیں، لیکن اس وقت امریکن سیاست جو ہے وہ صرف ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، وہ صرف منتشر نہیں ہے، وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس کو توڑنے کا سہرا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سر پہ جاتا ہے۔ تو ان اے وے اس میں حیرت کوئی نہیں تھی، دکھ بھی تھا، اس میں درد بھی تھا، اس میں ڈر بھی تھا، اس میں اس قسم کی تصویریں ہم ایکسپیکٹ بھی شاید نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ ہوا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو خود شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں صرف تب الیکشن مانوں گا اگر میں جیت گیا، اور وہ اکسا رہے تھے، کل بھی انہوں نے اکسایا، لیکن اس سے پہلے ہم مسلسل دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے سپورٹرز کو جو جنونی ہیں ایک طرح سے ان کو اکسا رہے تھے کہ جناب تم جو ہو اس الیکشن کو تسلیم نہ کرو۔ تو ان سم ویز اس میں حیرانی نہیں ہے اس لیول کی، لیکن اس کو آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ جو کل ہوا وہ کل ختم ہو گیا۔ اس کل کا جو سایہ ہے وہ ہم نہ صرف اگلے 4 سال جو بائیڈن کی صدارت میں دیکھیں گے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اور اس سے کہیں زیادہ ڈیپ امریکن سیاست کی جڑوں تک یہ پہنچ چکی ہے، یہ جو توڑ کا عمل ہے، جس کا سہرا میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے سر جاتا ہے، حالانکہ دوسرے بھی اس میں ملوث ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جس توڑ کے عمل کی بات کر رہے ہیں اور جو آپ انکشاف کریں کہ یہ ٹریلر ہے، کیا یہ ایز اے ڈیموکریسی، ایز اے پولیٹیکل سسٹم، اس کے توڑ کا یا اس کی اب فالٹ لائنز مزید واضح ہونا شروع ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اب تو کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ اٹس ہائی ٹائم ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ نیڈز ری ڈیفینیشن، کہیں یہ وہ والا معاملہ تو نہیں ہے جس کا آغاز اب شروع ہو چکا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا، لیکن اس کو بڑے غور سے اور خیال سے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ڈیموکریسی غلط ہے تو کوئی اور سسٹم لے آؤ، بادشاہت لے آؤ یا کچھ اور سی چیز لے آؤ، یہ نہیں ہے۔ لیکن ان اے وے یہ جو 21ویں صدی ہے جس میں ٹیکنالوجی اور جس میں ماس موومنٹس، اور اب ہم نیشنلزم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم پاپولزم بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا جس قسم کی ڈیموکریسیز ہم نے پچھلی صدی میں دیکھی ہیں اس پہ کیا اثر ہے، اس پہ سوال اٹھ رہا ہے۔ تو ان اے وے جو آپ دیکھیں نا کہ امریکہ جو ہے وہ پوری ساری دنیا کو اگر لیکچر دیتا تھا ڈیموکریسی پہ، تو وہ صرف اس لیے نہیں دیتا تھا کہ وہ چودھری ہے، وہ بھی تھا، لیکن اس لیے بھی دیتا تھا کہ اس کو بڑا فخر تھا اپنی ڈیموکریسی پہ کہ جی ہمارے پاس چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، ہمارے پاس ادارے ہیں، اور ہم نے یکا بعد دیگرے یہ دیکھا کہ وہ ادارے، وہ چیکس اینڈ بیلنسز جو پہلے ڈیموکریسی کے سسٹم کو سموتھ کرتے تھے، ان کو کیسے ہائی جیک کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے اگر ایک پاپولسٹ لیڈر آ جائے یا ایک نیشنلسٹ لیڈر آ جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ اور یہ صرف امریکہ کی کہانی نہیں ہے، دیکھیں ہمارے اپنے ہمسائے میں ہم بھارت میں دیکھتے ہیں مودی صاحب کے ساتھ کہ ایک سرٹنلی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ، بڑی میجورٹی کے ساتھ الیکٹڈ، لیکن یہ والے جو سوال ہیں یہ امریکہ میں جس نوعیت سے اٹھ رہے ہیں وہ اس نوعیت سے بھی اٹھ رہے ہیں کہ ایک تو ڈیموکریسی، دوسری طرف نیشنلزم، تیسری طرف پاپولزم، اور پھر اس کے ساتھ یہ ٹوٹی ہوئی سوسائٹی جس کا ایک مظہر تو میں نے ذکر کیا، دوسرا اس کا مظہر اکنامک ہے، دوسرا اس کا جو ہے نسلی ہے۔ تو ان تمام میں جو ایک چیز آپ کی بنی نا، ایک جو کاکٹیل بنا، وہ بہت ایک ڈینجرس ہے، اور اس کا ہم نے ایک طرح سے، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹریلر ہے، اس کا ہم نے ایک مظہر دیکھا کل جو بہت ہولناک تھا۔ اگر آپ پازیٹیو ہونا چاہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ شاید آئی ہوپ امریکہ اور امریکن سیاستدان کل کی کاروائی سے یہ سیکھیں گے کہ یار اس جن کو بوتل سے نکالنا آسان ہے، واپس بوتل میں ڈالنا مشکل ہے، اس کے بارے میں کچھ کرو۔ لیکن اب تک جو ہے ہم نے صرف یہ دیکھا کہ جن جو ہے اب بوتل سے باہر ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، جو کچھ کل ہوا اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کی کئی ٹویٹس اور کئی بیانات بھی ایسے سٹیٹمنٹس منظر عام پر ہیں جس میں جن کو اب ایسے اینگل کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ اگنائٹ کر رہے تھے لوگوں کو اور ان کو شاید اکسا رہے تھے اس سارے عمل پر. تو اگر یہ تھریٹ ایکسپیکٹڈ تھا تو پھر سیکیورٹی میئرز اکارڈنگلی کیوں نہ لیے گئے؟ وہ پراپر سیکیورٹی میئرز ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آئے جس کی وجہ سے موب آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے شاید. دیکھیں، ایک تو ایکسپیکٹڈ ضرور ایک حد تک تھا، انہوں نے خود بھی لوگوں کو کہا کہ جناب کیپٹل پہ جاؤ اور پریشر ڈالو، لیکن میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ، سچی بات ٹو بی فیئر، وہ بھی شاید یہ اندازہ نہیں کر سکتے تھے یا کر رہے تھے کہ ایک بار وہ پہنچ گئے تو پھر جو ہے موب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. یہ ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے. جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ بوتل سے جن نکالنا آسان ہے، لیکن اس کے بعد جن کیا کرے گا وہ پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب موب وہاں پہنچ گیا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ اسے کنٹرول نہیں کر رہے، پھر موب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنٹرول کر رہا ہے. اور ہم نے یہی دیکھا کہ وہ آئے، انہوں نے پہلے مظاہرہ کیا، شور مارا، جھنڈے دکھائے، نعرے لگائے، لیکن پھر جو ہے ایک موب مینٹیلٹی آ جاتی ہے. پھر کوئی کہتا ہے اچھا جی میں کھڑکی تولتا ہوں، پھر جو دوسرا کہتا ہے اچھا میں کھڑکی سے اندر کودتا ہوں، تیسرا کہتا ہے جی میں تو اب جا کے اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھوں گا، اور پھر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. یہ یقیناً اس کے بارے میں کیوں نہیں کیا گیا، یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب دوسرے ڈینجرز تھے، جب رائٹنگ کا ڈینجر تھا، فار ایگزامپل نسلی تفریق کے مسئلے پہ، تو پھر ہم نے فوج بھی دیکھی ہے اور پولیس بھی دیکھی اور ہم نے آرمر بھی دیکھا، جو ہم نے کل نہیں دیکھا. تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یار کیا یہ بات ہے کہ جب سیاہ فام ہوتا ہے تو پھر آپ کو سارے وہ فوجی نظر آ جاتے ہیں ان کو روکنے کے لیے، لیکن کیونکہ کل جو لوگ تھے وہ سفید فام تھے اس لیے جو پولیس تھی وہ بھی آگے سے ہٹ رہی ہے. میرے خیال میں اتنا سمپل ہے نہیں. پارٹلی وہ چیزیں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ سوچ بھی لیں تو ان کو روکنا آسان نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب اس ساری ایپیسوڈ میں پھر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا پولیٹیکل فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو ایک تو ان کے اپنے مواقع کی بھی باتیں ساری ایپیسوڈ کے بعد شروع ہو چکی ہیں، اور ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی اب کافی واضح آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بھی اس سارے معاملے میں. تو ویئر ڈو یو سی ہم ان امریکاز پالیٹکس؟ یقیناً ایسا ہوا ہے کہ پارٹی کے اندر سے بھی اور کچھ ایسے لیڈر جو ان کے بڑے قریب تھے، مثلا نینسی گریہم، وہ بڑے کھل کے آئے ہیں اور کہتے ہیں جی انف از انف، اور اب آرٹیکل 25 کی کبھی بات ہوتی ہے، کبھی امپیچمنٹ کی بات ہوتی ہے، اور شاید کچھ ایسا ہو بھی. اس وقت ہی از لونلی ان واشنگٹن. لیکن جو ان کے پاس ایک آپ سمجھ لیں ایک جنونی قسم کی فوج ہے ان کے سپورٹرز کی، وہ وہی موجود ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ دس از ناٹ دا لاسٹ آف ہم. 20 جنوری کو وہ غائب نہیں ہو جائیں گے. وہ اب اگلے 4 سال جو ہیں ایک سیاسی پریزنس ہیں جو ہر روز جو بائیڈن کے سر پہ سوار ہوں گے، جیسے وہ اوباما کے سر پہ سوار تھے، لیکن اب تو اس سے بھی کہیں زیادہ. اور ان اے وے آپ اسی لیے دیکھیں کہ اہم خبر یہ ہے کہ ان کا ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ جو ہے بین کر دیا گیا. کہ ایک صدر امریکہ جو دنیا کے سب سے پاورفل آدمی ہے، ایک کمپنی نے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا. اور سوچنے کو یہ مذاق ہے، لیکن یہ مذاق نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ ان کی پاور کا جو سورس ہے وہ ان کی سوشل میڈیا، اور وہ برقرار رہے گا. سو اگلے 4 سال آپ ایک بہت متحرک اور بہت بٹر اور بہت غصے والے ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں گے. یہ دوسرے صدور کی طرح نہیں ہے کہ سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور منظر نامے پر آپ اپنی ماہرانہ رائے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان کے ایک اور معاون خصوصی نے ساتھ چھوڑ دیا. معاون خصوصی برائے توانائی تابش گوہر، جن کو صرف 3 ماہ پہلے اکتوبر میں تعینات کیا گیا تھا، گزشتہ چند دنوں سے ملک سے باہر تھے، اور اطلاعات کے مطابق آج انہوں نے اپنا استعفیٰ بھجوایا، جس کی وجوہات تو سامنے نہیں آ سکیں، اور اب تک باضابطہ طور پر حکومت نے اس معاملے کی تصدیق بھی نہیں کی. لیکن چہمگوئیاں اور افواہیں ابھی بھی جاری ہیں، جن کے مطابق ایک جانب اس استعفے کی وجہ وہ IPP ڈیل بنی جس کے تحت حکومت گردشی قرضے کے معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے. لیکن تابش گوہر اس معاملے میں سخت موقف رکھتے تھے. یاد رہے کہ تابش گوہر KESC کے سابق CEO بھی رہ چکے ہیں. ایک اور خبر کے مطابق تابش گوہر بائیکو کمپنی سے متعلق پیٹرول کمیشن کی انکوائری رپورٹ میں انکشافات پر بھی دباؤ کا شکار تھے، جس میں انکشاف ہوا تھا کہ بائیکو کمپنی نے ایران سے تیل سمگل کیا. لیکن اہم بات یہ ہے
کہ تابش گوہر سے پہلے وزیر اعظم کے ایک اور معاون خصوصی شہزاد قاسم بھی گزشتہ سال نومبر میں مستعفی ہو چکے ہیں۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پاور سیکٹر سے متعلق وزیر اعظم کی ٹیم میں استحکام کیوں نہیں آ رہا؟ ایسے کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے وزیر اعظم کے تعینات شدہ معاونین عہدہ چھوڑ رہے ہیں، جبکہ خود وزیر اعظم کی بقول ان کی سب سے بڑی پریشانی ملک کا پاور سیکٹر ہے؟ جو سب سے بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ ہے پاور منسٹری کا۔ جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اگر ایک چیلنج ہے جو مجھے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی سوچ کے، وہ ہے ہماری پاور منسٹری، جو بجلی ہے۔ یہ جو بجلی کا سیکٹر ہے، یہ ایک اتنا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہے، اس میں اتنے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سب کو ریشنلائز کرنا ہے، ان سب کو سنکرونائز کرنا ہے۔ اگر ہم نے کوئی بھی عوام کو ایک ایسی بجلی دینی ہے کہ جو ایک ان کی وہ افورڈ بھی کر سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو قرضوں کا پہاڑ چڑھتا جا رہا ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے، اس کو کیسے بچائے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاور سیکٹر میں حکومت کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے، جس کے حل کے لیے حکومت کی آئی پی پی ڈیل فائنل ہی ہونے والی ہے۔ پھر ایل این جی کی قیمتوں کا تنازع ہے، جس پر آج ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے وزیر توانائی عمر ایوب کو طلب کیا گیا ہے، اور زیادہ قیمت پر ایل این جی کی خرید کو سکینڈل قرار دیتے ہوئے 122 ارب روپے کے نقصان کی چھان بین کی بات ہو رہی ہے۔ کیا تابش گوہر کے استعفے کا ان تمام معاملات سے کوئی تعلق ہے؟ بات کریں گے نمائندہ خصوصی ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ریاض وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں تابش گوہر کے استعفے کی، اور وہ کہاں پر ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ملک میں نہیں ہے۔ جی آج میں پاور منسٹری اور پیٹرولیم منسٹری میں ہی تھا جب یہ اطلاعات آئیں، تو میں ان کے آفس گیا۔ جب آفس جا کر دیکھا تو ان کے آفس میں مکمل ٹیبل کلیئر تھی۔ تو میں نے جب ان کے سٹاف سے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے کہ وہ نہیں، اور پچھلے جمعے سے وہ لاسٹ جب وہ آفس میں آئے تھے، اور وہ دبئی میں ہیں، اور انہوں نے جو اپنا استعفیٰ بھی بھیجا ہے وہ انہوں نے واٹس ایپ کے تھرو فون سے وہاں سے انہوں نے وزیر اعظم کو بھجوا دیا ہے، اور امید ہے کہ شاید چند دنوں میں وہ ایکسیپٹ بھی ہو جائے، اور ظاہر ہے یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہوگی کہ وہ اس پہ مزید کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ وہ ملک سے باہر ہیں، اور 1 ہفتہ 10 دن ہو گیا تھا کہ وہ کام پہ اس طرح نہیں آ رہے تھے، آفس نہیں آ رہے تھے۔ تو ریاض، حکومت کی طرف سے اب تک کوئی رد عمل یا موقف سامنے آیا ہے اس معاملے پر؟ اس پر کوئی کسی قسم کا رد عمل نہیں آیا۔ میں نے کوشش کی کہ ندیم بابر صاحب سے اس سے متعلق پوچھا جائے کہ کیا تفصیلات ہیں، کیا معاملے کی۔ انہوں نے کہا جی میں کسی بھی اس معاملے سے بے خبر ہوں، آئی پی پیز کی کمیٹیز کی میٹنگ میں مجھے بلایا جاتا تھا، میں بالکل جاتا تھا، لیکن اس قسم کی اختلافات یا کوئی ایسی بات انہوں نے انکار کیا کہ مجھے اس قسم کی کسی بات کا علم نہیں ہے۔ ریاض، آئی پی پیز کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے، آئی پی پی ڈیل کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جب آج اعلیٰ حکام سے میری بات ہوئی کہ چونکہ اب انہوں نے تابش گوہر صاحب نے ریزائن بھی کر دیا ہے، ایس اے پی ایم جو ہیں، تو اب کیا اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید ان کے ریزگنیشن سے بہت زیادہ اس پہ اثر نہ پڑے، اور ڈیل تقریباً آخری مراحل میں ہے، اور چونکہ ظاہر یہ اتنی بڑی ڈیل ہے اور کمپنیز کے ساتھ اور آئی پی پیز کی جو ملک بھر میں ہے، تو تھوڑا سا ٹائم کچھ لو دو، کچھ ڈیل آگے پیچھے کی باتیں چل رہی ہیں، تھوڑا بہت ڈیلے ہے، تو ہفتے سے 10 دن میکسیمم، وہ کہہ رہے تھے کہ 15 دنوں میں ہمیں شاید کوئی اچھی خبر ڈیل کی ملے، تو تقریباً چیزیں فائنل ہیں، ہوپ فلی اچھی خبر جلد ملے گی۔ ٹھیک ہے، آخر میں ریاض یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے سے تابش گوہر پاکستان میں نہیں تھے، اپنے آفس میں نہیں تھے، تو کیا وہ کوئی لیو اپلائی کر کے گئے تھے، یا کوئی وجہ سامنے آئی تھی ان کے ملک سے باہر جانے کی، یا پھر کچھ تحفظات تھے انہیں کچھ انکوائریز کے حوالے سے؟ اس کے حوالے سے بڑی کنفلکٹنگ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ میری ان کے دوستوں سے، کچھ جو سینئر آفیسرز جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے، میں نے ان سے بھی آج پوچھنے کی بھرپور کوشش کی کہ کچھ ایسی وجوہات تھی میٹنگز میں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو بظاہر کوئی نظر نہیں آیا کہ کوئی ایسی کیا وجہ تھی۔ بائیکوں کے حوالے سے جب میں نے پتہ لگانے کی کوشش کی کہ بائیکوں کا پیٹرولیم اس کے رپورٹ کے اندر نام آیا کہ جی وہ سمگلنگ کی، اور 1 ارب سے زیادہ پیسے بھی انہوں نے کمائے، ایران سے جو تیل آتا تھا اور وہ سارا، تو ندیم بابر نے انہیں پہلے ہی دن جب یہ ایس اے پی ایم نوٹیفائی ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا گیا تھا کہ آپ بائیکوں کے بورڈ پہ ہیں تو آپ ان سے اگر ہٹ جائیں، تو انہوں نے اسی دن ریزائن کر دیا تھا، تو یہ بات بھی تھوڑی سی اس طرح لاجیکل نہیں بنتی۔ اب ظاہر ہے مزید آنے والے دنوں میں شاید وہ خود ہی تفصیل کلیئر کر دیں جو کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں کہ اصل وجوہات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں صورتحال سامنے ہو جائے گی، اور یہ جو کنفلکٹنگ معاملات اس وقت چل رہے ہیں، بیانات چل رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ کلیئرٹی سامنے کی۔ بہت بہت شکریہ ریاض الحق، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ ناظرین، اب کچھ بات کر لیتے ہیں معاشی صورتحال کے حوالے
حوالے سے کیا 2021 پاکستان کے لیے معاشی ترقی کا سال ہوگا؟ کیا حکومت مہنگائی میں کمی اور روزگار کے مواقع پیدا کر سکے گی؟ کیا وہ وعدے پورے ہو سکیں گے جو حکومت اب تک کرتی آئی ہے؟ حکومت پر امید ہے ترقی کا ہدف نئے سال کے لیے 2.1% رکھا گیا ہے اور تجزیوں کے مطابق اس سال کورونا کی ویکسین کی دستیابی کے بعد معاشی ترقی ممکن ہو سکے گی اور گزشتہ سال وبا کے باعث ہونے والے نقصان کا کچھ حد تک ازالہ ہو سکے گا۔ لیکن ترقی کے اہداف پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ حکومت کی ہدف کے مطابق اسٹیٹ بینک کے مطابق ترقی کی رفتار 1.5 سے 2% تک رہے گی، لیکن عالمی اداروں IMF کے مطابق یہ رفتار 1% جبکہ ورلڈ بینک کے مطابق اس سے بھی کم ہوگی۔ اہم سوال یہ ہے کہ حکومت کی حکمت عملی کیا درست سمت میں ہے؟ وزیر اعظم کو ایکسپورٹ سیکٹر سے امیدیں ہیں اور آج ہی وزیر اعظم نے خطے میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں پاکستان میں ایکسپورٹس کی بڑھتی ہوئی رفتار پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ایکسپورٹس کی یہ رفتار دیر پا بھی ہے اور کیا معاشی ترقی کے اعلانات کے ساتھ ساتھ مہنگائی جیسے اہم عوامی معاملے پر حکومت توجہ دے سکے گی؟ ان تمام سوالات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ماہر معاشیات فروخ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایسی صورتحال میں جب اس سال 2021 میں گلوبل اکانومی کے حوالے سے بھی کچھ حوصلہ افزا امیدیں نہیں ہیں، اندازے نہیں ہیں، پھر خاص طور پر ساؤتھ ایشین اکانومی کے حوالے سے بھی اسی طرح کے کچھ اندازے ہیں، اب ایسے میں 2.10% کا جو گروتھ ٹارگٹ آپ کے سامنے ہے، ڈو یو فائنڈ اٹ ریئلسٹک؟ اور ایسے میں تو ورلڈ بینک اور IMF کے بھی اعداد و شمار مختلف ہیں، کیا کہیں گے سر اس پر آپ؟ دیکھیے، 2 یا 3 قسم کے ڈیفرنٹ ایسٹیمیٹس جو ہیں، تخمینے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت نے بجٹ میں 2.1% کا ٹارگٹ رکھا تھا، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ اسی کے نزدیک کہیں پہنچ جائیں گے، پھر IMF نے 1% کا ٹارگٹ دیا، اور اب ورلڈ بینک کا جو موسٹ ریسنٹ ٹارگٹ آیا ہے، جو فورکاسٹ آئی ہے، وہ 0.5% کی ہے۔ ہمارے نیبر میں انڈیا کی جو گروتھ ہے اسی رپورٹ میں وہ تقریباً 5.4% پہ جا رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اندرونی کچھ کمزوریاں ہیں، باقی دنیا جو ہے وہ تو گروتھ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جو گلوبل ایوریج بتائی جا رہی ہے ورلڈ بینک کی طرف سے، وہ 4% ہے۔ تو اگر دنیا بھر کی جو اوسطاً جو ان کی ایوریج انکریز آئے گی وہ 4% کی ہے، ہم 0.5% پہ بیٹھے ہیں۔ تو معاملہ وہیں اٹک جاتا ہے کہ اصلاحات کے بغیر ملکی معیشت جو ہے وہ کوئی سمت پکڑتی نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا معاملہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کا اور معیشت کا ایک بڑا ہی گہرا گٹھ جوڑ ہے۔ اب ہمارے ہاں اب آپ دیکھیے کہ جہاں سیاسی نظام یا سیاست اتنی عدم استحکام کا شکار ہو، وہاں کی معیشت سنبھلتی کبھی ہوا ایسے نہیں دنیا میں کہ سیاست عدم استحکام کا شکار ہو اور معیشت جو ہے وہ سنبھل جائے۔ ہمارے ہاں آپ سوچئے کہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس کے 2 پہیے ہیں، ایک اپوزیشن اور ایک حکومت، اور اس وقت وہ دونوں جمہوری اختلاف نہیں بلکہ وہ ان کے درمیان میں ایک دشمنی، وہ جمہوری اختلاف جو ہے وہ دشمنی میں بدل گیا ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو آگ میں جلا کر راکھ کر دینا چاہتے ہیں۔ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست اور موسم کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق رہتا ہے۔ جیسے جیسے گرمی شروع ہو جاتی ہے تو سڑکیں گرم کرنے کا جو موسم ہے وہ سیاستدان سمجھتے ہیں کہ وہ آ گیا ہے۔ تو مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے ہم فروری مارچ کی طرف بڑھیں گے اور موسم جو ہے وہ ذرا اتنا سرد نہیں رہے گا تو اس وقت شاید یہ درجہ حرارت جو سیاست کا یہ مزید بڑھ جائے اور اس کا معیشت کے اوپر پھر ایک اور منفی اثر ہوگا۔ اچھا فاروق صاحب، ایکسپورٹ سیکٹر سے گورنمنٹ نے کافی شروع سے امیدیں لگائی ہوئی تھیں، آج بھی پرائم منسٹر نے کافی پازیٹیو اعداد و شمار شیئر کیے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں بھی۔ اب یہ جو مثبت اشاریے ایکسپورٹ سیکٹر میں سامنے آ رہے ہیں، ان کو کیا آپ دیر پا سمجھتے ہیں اور کیا یہ اشاریے کسی قسم کی سٹیبلٹی کی طرف لے کر جائیں گے مستقبل میں ہمیں؟ دیکھیے، مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت صرف اور صرف ایک میڈیا کی جنگ لڑنا چاہتی ہے، اور یقین کیجئے کہ جو وہ جنگ لڑنا چاہتی ہے وہ جیت رہی ہے۔ میڈیا کے اوپر وہ یہ جنگ جیت رہی ہے۔ یہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا، کبھی نومبر کا اشاریہ اٹھا لیا جاتا ہے، یہ من پسند ٹائم فریم اٹھا لیا جاتا ہے،
اور من پسند اشاریہ چن لیا جاتا ہے اور پھر یہ میڈیا کے اوپر اس کو بنیاد بنا کے ایک میڈیا کی جنگ لڑی جاتی ہے. جو زمینی حقیقت ہے وہ ان ساری میڈیا کی جنگوں سے بالکل مختلف ہے. آپ نے صحیح کہا کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں وزیر اعظم صاحب وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے نومبر اور دسمبر جو ان کو اعداد و شمار ان کی ٹیم نے سپلائی کیے وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی لا رہے ہیں. آج ہی اگر آپ دیکھیے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو اعداد و شمار ریلیز کیے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ دسمبر 2020 میں دسمبر 2019 کے مقابلے میں 32% بڑھ گیا ہے, یعنی کہ خراب ہو گیا ہے. ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہے, ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہو رہی اور امپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یعنی کہ دسمبر 2019 میں جو خسارہ تھا تجارت کے اندر وہ $2 ارب کا تھا, اور پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس آج یہ کہہ رہا ہے کہ دسمبر 2020 میں وہ خسارہ جو ہے وہ بڑھ کے تقریباً $2.7 ارب پہ پہنچ گیا ہے. 32% اس میں اضافہ آیا ہے. اس کا اب میڈیا میں جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ زمینی حقیقت ہے. تو دوبارہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اپنے من پسند اشاریے, من پسند ٹائم فریم اور ان کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ میڈیا کی جنگ جیتنا چاہ رہے ہیں. جو زمینی حقیقت ہے وہ کنٹرول میں نہیں. بہت بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور اس ساری صورتحال پر اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں آپ آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.